तमाम तर हम्द व सना और तारीफ़ उस मालिक रब करीम के लिए है जिसकी अज़मत और बड़ाई का कोई इंतहा नहीं। वह एक अज़ीम उस्सान मर्तबत वाला अज़ीम बादशाह हकीकी है, जिसने पूरे कायनात में हर ज़र्रे को न सिर्फ मुतनासिब तरीके से पैदा किया, बल्कि उसको ठीक ठीक जिन उसूलों पर उसे चलना चाहिए उसी उसूल पर चलाया। इस अज़ीमुस्सान कायनात पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक है, हम इंसानों के जहन माऊफ हो जाता है, हम उसे सोच नहीं पाते हैं, हमारी अकल हैरान हो जाती है, इसलिए कि हमें उन तमाम तर कायनात को समेट के सोचने के लायक हमें दिमाग नहीं दिया गया है। हो सकता है कि आज की दुनिया में जब एआई ने अपना पंख फैला लिए हैं तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं बात आती हो कि हर वो नामुमकिन चीज़ जो आज तक नामुमकिन था उसे हम मुमकिन बना सकते हैं। हमारे पास वो टूल आ गया है जिस टूल के ज़रिए से हम पूरे कायनात के राज को समझ सकते हैं। लेकिन जब कुरान मुबीन पर हम गौर व फिक्र करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये नामुमकिन ही नहीं, बल्कि इसके बारे में ये सोचना कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये एक बहुत ही बेतुकी बात है। इसकी चंद मिसालें आज हम लोग इस जुम्मा के खुतबा में बात करेंगे और उसका ताल्लुक दीन हक के साथ क्या है, कुरान मुबीन के साथ क्या है, उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। उन तमाम तर बातों को करने के पहले आपके सामने एक बात लाना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दज्जाल के फितने से बचना चाहो तो जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत किया करो। और हम समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के अक्सर लोग सूरह कहफ की तिलावत जुमा के दिन करते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि सूरह कहफ में कहीं भी दज्जाल के जिक्र नहीं है। तो जब जिक्र नहीं है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरह कहफ की तिलावत क्यों किया? तो दरअसल सूरह कहफ अल्लाह के उन अजायबात में से है जिसके समझने के लिए शायद अभी सदियों हमें इस दुनिया में साइंटिफिक सफ़र करना पड़े, तब जाके कदर फ़हम हमारे हो सकती हैं, लेकिन मुमकिन नज़र नहीं आता। उसके बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे कारण हैं। तो सूरह कहफ में उन तमाम तर वाक़यात के ज़िक्र है जब यहूदियों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मोर्चाबंदी की, और अक्सर जो है ना यहूदी उलमा जो हाईली इंटेलेक्चुअल क्लास को बिलोंग करते थे, तो जब मुंतशिर हुए तो वो आके मदीना में भी पनाह लिए। तो उनके उलमाओं ने अपने गिरोह के लोगों से कहा कि जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करो, अगर वो नबी होंगे तो वो जवाब दे सकते हैं, और अगर नबी नहीं होंगे तो जवाब नहीं दे सकते हैं। उसमें से एक सवाल दज्जाल के सिलसिले में था। तो ये दज्जाल जो है ना, यह दज्जाल का फितना किस तरीके से इंसान को समेटेगा और किन बातों पर समेटेगा, उसका जिक्र दरअसल सूरह कहफ में है। और उन वाक़यात में से, चूँकि दूसरा सवाल जो है ना उन लोगों के बारे में था जो गार में पनाह लिए हुए थे, जो उनके हिसाब से किसी के हिसाब से 3 था, किसी के हिसाब से 5 था, किसी के हिसाब से 7 था। और अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके बारे में सही इल्म जो है सिर्फ अल्लाह को है। तो उसके बारे में भी उन लोगों ने सवाल किया था। इसी तरीके से क़यामत के बारे में भी सवाल किया था। तो कुल मिला के ये जो सवालात थे, आज की इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं या जिस दुनिया में हम पल बढ़ रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो शायद कुछ बात हमें समझ में आएगी। आज हम जो है ना सबसे जदीद तरीन जो साइंटिफिक दरियाफ्त है या साइंटिफिक इन्वेंशन है, उसका कुछ जिक्र करेंगे और उसका ताल्लुक फिर कुरान मुबीन से हम लोग बात करेंगे। सबसे लेटेस्ट जो बातें चल रही है वो क्वांटम फिजिक्स की बात चल रही है। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स की दुनिया है जहाँ पर अगर लेमन लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो एक
जो पार्टिकल है या एक चीज़ जो है एक साथ दो जगह दिखाई पड़ सकता है, या उसके वजूद जो है ना दो जगह हो सकती है या कई जगह भी हो सकती है। तो ये क्वांटम फिजिक्स के ये दरियाफ्त साइंस के दुनिया में एक हलचल मचाया हुआ है। और अभी तक हम लोगों को ये समझ में आता था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये जो है ना किसी सेल का कॉम्बिनेशन है। अब उसके बाहर की भी बात हो रही है कि एक स्टेट है जिस स्टेट में जो है ना फ्लूइड स्टेट में भी नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी एक फोर्थ स्टेज में भी चीज़ें रहती हैं, और वो क्वांटम फिजिक्स उसको डील करता है। हम उसके गहराई में नहीं जाते हैं, लेकिन उसी क्वांटम से जुड़े हुए एक दूसरी बात क्वांटम कॉन्शसनेस की बात करते हैं, उस शऊर की बात करते हैं जो क्वांटम से जुड़ी हुई है। उसमें दो बातें आती हैं क्वांटम कॉन्शसनेस में, कि एक है गाफिल और एक है एक्सा या एक्सा। ये दो वर्ड जो है ना उसमें इस्तेमाल होता है, और उन दोनों चीज़ों का ताल्लुक किस तरीके से इस्लाम से है उस बात को समझने की ज़रूरत है। और उन चीज़ों का ताल्लुक कुरान मुबीन के सूरह सफ़ का ये 10 से 12 जो हमने तिलावत किया उससे किस तरीके से है, उसको थोड़ी सी बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल क्वांटम दुनिया ने यह दरियाफ्त किया कि इंसान का दो स्टेट होता है, दो मानसिक स्थिति होती है, या जो दो तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। एक तो वो है जो गफलत की दुनिया है। तो गफलत की दुनिया का मतलब यह है कि जो ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ें दिखती है, जैसे माल और दौलत है, धन दौलत है, प्रेस्टीज है, प्राइड है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी बाड़ी है, इन तमाम चीज़ों की दुनिया में जो इंसान खोया रहता है उसको गाफिल या गफलत में शामिल किया जा रहा है। और कुरान भी उसको गफलत के लैंग्वेज से ताबीर करता है। ये क्वांटम फिजिक्स के भी, क्वांटम कॉन्शसनेस की भी दरियाफ्त है। तो ये स्टेट प्योरली जो है ना आदमी के मेंटल स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, मानसिक जो उसका स्ट्रक्चर है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और इंसान बरबस उन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब तक इंसान इस दुनिया में खोया हुआ रहता है वो अपने आप को नहीं पहचान पाता है, या मैं कौन हूं इस सवाल का जवाब उसको नहीं मिलता है। इसीलिए सबसे बड़ा मसला यह है कि जिस दुनिया में हम लोग हैं, इस दुनिया में अक्सर इंसान जो है ना इस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूं और मैं किस लिए पैदा किया गया हूं, मेरी वजूद किस लिए है। तो इसीलिए राह रास्त से भटक कर दूसरी चीज़ों में जाके वो शामिल हो जाता है। और 2-4 रोज से जो है ना बात हो रही थी उसमें अक्सरियत की जो है ना सुइसाइडल केस की बात हो रही थी। तो जब हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं तो उन चीज़ों के इम्पैक्ट हम पर यह पड़ता है, या उसका असर ये पड़ता है कि हम उन चीज़ों को ज़ेरे असर अपने लाइफ को, जो बहुत ही कीमती चीज़ है, उसको हम खो देते हैं। मैं कौन हूँ ये हमारे लिए एक अहम सवाल है। तो आमतौर पर जो मुआशरे में बात होती है मैं कौन हूँ, तो कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाना हूँ। जबकि मैं कौन हूँ उसका ताल्लुक जो है ना हमारे दिल के स्टेटस से है। और वो जो सेकंड स्टेट इक्सा की बात हमने किया, वो दरअसल दिल के उस स्टेट को दर्शाता है कि उस स्टेट में इंसान किस लेवल पर है। उसका सरासर ताल्लुक स्पिरिचुअल है, उसका सरासर ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है, और उस दुनिया से है जिस दुनिया को हम देख नहीं पाते हैं, जो हमारे नज़रों से ओझल है, जो हमारे सामने नहीं है। तो जब हम क्वांटम दुनिया की बात कर रहे हैं तब यहां पर एक सवाल और भी आता है कि आमतौर पर हम लोग इस दुनिया में एक डायमेंशन ये देखते हैं, लंबाई चौड़ाई हम सब लोग समझ पाते हैं। दूसरा डायमेंशन ये आता है कि लंबाई चौड़ाई के बाद जो है ना दाहिने बाएं या गहराई भी हम समझने की कोशिश करते हैं, हाइट भी समझने की कोशिश करते हैं। तो उमूमन ये 3 डायमेंशन में हम लोग सोचते हैं। अगर एक प्लेन पेपर में हम जाएं तो हम लंबाई चौड़ाई उसके डायमेंशन समझ सकते हैं। गहराई के लिए जो है ना हमको 3 डायमेंशनल फिगर में जाना पड़ेगा। इतने कॉम्प्लेक्स चीज आपके सामने इसलिए ला रहे हैं कि ये 3 डायमेंशन से ज्यादा जो है ना सोचने के लिए हमारा दिमाग काम नहीं करता है। आज के कंप्यूटर की इजाद ने हो सकता है कि 4 डायमेंशन में भी काम किया हो, वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों को दिखाने के काम कर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद जो है ना हम 4 से आगे नहीं बढ़े हैं। जबकि ये क्वांटम की ही दरियाफ्त है, सिर्फ 4 नहीं, 10 और 10 ही नहीं, 11 और 26 डायमेंशन तक उन लोगों ने अपने तफहीम में लाया है। इस्टेब्लिश नहीं कर पाया है, वो एक थ्योरी या हाइपोथेसिस के सतह पर है, लेकिन 26 डायमेंशन हो सकता है, यहां तक ये बात आ रही है।
اب آپ بتائیے کہ جو انسان کے دماغ 3 ڈائمنشن نہیں سوچ سکتا ہے وہ 26 ڈائمنشن کو کیسے تفہیم کرے گا؟ اب کون سی ایسی مشین ہوگی جو ہمارے سامنے اس کا کلیئر پکچر لا سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اپنے وجود کی بات کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ اس تمام تر ڈائمنشن سے پرے اللہ کی ذات ہے، یعنی کہ اس تمام تر چیزوں پر قابض ہے۔ اللہ کو کسی ڈائمنشن سے میزر نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ 26 ڈائمنشن سے آگے کی ڈائمنشن اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اس اللہ کو ہم اپنے عقل سے میزر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو ہم اس عقل کے ذریعے سے، یہ جو غفلہ ہے اس غفلہ کے ذریعے سے ہم اس علم کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں جو ناممکن سے ہے۔ اب اس کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ظاہری دنیا ہے اس میں ہماری پوری طریقے سے ایکٹیویٹیز ہے۔ ہم دوڑتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، پیسے کی لالچ میں پڑتے ہیں، بال بچے کو دیکھتے ہیں، تمام تر کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دوسرے ڈائمنشن کی بات، دوسری جو بات جو دل کی بات آ رہی ہے، اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ایسا ہیپننگ ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے، کوئی ایسا گھٹنا ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے جو ہم کو جھٹکا دیتا ہے، کوئی ہمارے قریب کے کسی کی موت ہو گیا، یا ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بیماری میں ہم پڑ گئے، اور وہاں پر ہم کو لگتا ہے کہ ہماری جو صلاحیت ہے وہ زیرو ہے، ہم انتہائی مجبور انسان ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ اس مجبوری کے سطح پر صرف اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ یہ جو احساس ہوتا ہے اس وقت میں جب ہم تمام تر جگہوں سے ناکام ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو جو ہے نا بے سہارا سمجھتے ہیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا شروع سے ہی ہمارے سامنے لا رہے ہیں، جو دل کے دائرے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی تک فی الحال تک جو ہے نا ہم لوگ یہ سمجھتے تھے، یا سائنس ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، یا میڈیکل سائنس جو ہے نا، ایون یہ 1900 سے پہلے کی بات ہے، کہ دل ایک ایسا پمپنگ اسٹیشن ہے جہاں سے بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، بلڈ جو ہے نا ہم کو لے کے جاتا ہے، اور ہم بھی اس کو پمپنگ اسٹیشن ہی سمجھتے تھے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ قلب کو جو ہے نا تمام تر چیزوں کے سینس کے لیے، محسوس کے لیے، احساس کے لیے، سمجھنے کے لیے وہ گوارا بنایا ہے، دماغ کو نہیں بنایا ہے۔ دماغ جو ہے نا ریزننگ کے سطح پر بات کرتی ہے، دل جو ہے نا احساس اور معرفت کے سطح پر بات کرتی ہے۔ تو جب ہم دل کے تعلق جو ہے نا دماغ سے کاٹ چکے ہیں، نہیں کاٹے ہیں، دماغ کے ذریعے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دل جو ہے نا ہمارے پاس پھس پڑ جاتا ہے، اور دل کی آواز ہم سن نہیں پاتے ہیں۔ اور جب ہم نہیں سنتے ہیں تو ہم غفلت کے دنیا میں، جس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور اس وقت دیکھ لے گا جب اس کے سامنے آئے گا، یعنی کہ وہ ڈائمنشن، جس ڈائمنشن کو آج ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جس دن ہمارے سامنے آئے گا۔ اب کب آئے گا؟ جیسے ہی موت ہوگی ہمارے سامنے قبر کی دنیا ہے، عالم برزخ ہے، پھر قیامت ہے، قیامت کے بعد کے منظر ہے، ان تمام تر چیزوں کو ہم بادی النظر میں سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تمہاری عقلی دنیا وہاں پہنچ نہیں سکتی ہے۔ اور اسی لیے اگر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری پہچان کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معرفت خداوندی کے لیے اللہ کے کلام پر توجہ دیا جائے، جو ان باتوں پر دھیان دیتا ہے یا ان باتوں کرتا ہے۔ اب اس جنکچر میں جو ہے نا آپ کے سامنے ایک بات ہم لانا چاہتے ہیں، جو ابھی سورہ صف کے جو ہے نا ہم نے تلاوت کیا تھا۔ تو سورہ صف کے 10 نمبر کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنو، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے مخلصی دے۔ عذاب کب ہونا ہے؟ مرنے کے بعد۔ مخلصی یعنی کہ اخلاص، یا اس کے ساتھ نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہاں کر رہے ہیں؟ اس دنیا کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک پریکٹیکل تھیوری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں اگر تم اس عذاب سے بچنا چاہو جو تم دیکھ نہیں سکتے، تمہارے فہم سے، تمہارے ڈائمنشن سے باہر ہے، تو اس چیز کے لیے تمہیں جو ہے نا آج کی جو زندگی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کو ایسی تجارت بتاؤں، ایسا بزنس بتاؤں۔ ہم لوگ ڈیفرنٹ قسم کے بزنس کرتے ہیں، ہر ایک انسان اپنے صلاحیت کے مطابق بزنس کرتا ہے۔ نوکری بھی جو ہے نا ایک بزنس ہے، کاروبار بھی ایک بزنس ہے۔ تو یہ تمام جو ٹرانزیکشنز ہم لوگ کرتے ہیں اپنے مال و دولت کے لیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو بہترین بزنس بتا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین بزنس پر کون ایمان لائے گا؟ جو اللہ پر ایمان لائے۔ اگر ہمارے یقین جو ہے نا اللہ پر ہے ہی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی زندگی کے وہ مسیحا نہیں سمجھتے ہیں کہ جس کے گائیڈنس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی ہے،
تو ہم تو اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ریمائنڈر کے طور پر کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس بات کی طرف ہم تم کو لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے، وہ یہ کہ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پہلی بات یہ ہے خدا پر، ان کے رسول پر۔ دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو کہا ہے قرآن مبین میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوری زندگی میں 23 سال تک جو لوگوں کو بتاتے رہے، ان تمام تر چیزوں پر ایمان ہی نہیں بلکہ یقین کی انتہا تک تم کو جو ہے نا اس بات کو مان لینا ہے۔ ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ یہ دراصل پریکٹیکل فارمولا دیا کہ جان و مال سے جہاد کرو۔ غفلت کی دنیا میں اگر ہے تو ہم اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم کتنا نکالیں گے؟ 10 روپیہ اگر ہے تو 58 نکالیں گے، 54 نکالیں گے، یہ میری حیثیت ہوگی۔ وہ بھی جو ہے نا بخیلی کے طور پر ہم نہیں نکال پاتے ہیں۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ اس تجارت پر جو اللہ تعالیٰ یہ یقین دلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجارت بتایا ہے سب سے بہتر وہ ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھے ہیں تو اسی لیے اس دھن و دولت جو اللہ تعالیٰ کا ہے، جان و مال، دو ہی چیز تو ہمارے پاس ہے۔ مال اتنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جان وہی ہے جو جب تک ہمارا سانس چل رہا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو ہم کیسے اللہ کے راہ میں استعمال کریں گے اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ قرآن مبین میں فرقان حمید میں بتا دیا۔ اب ہمارے لیے دانشوری کی بات یہ ہے، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اس غفلت سے نکل کر اگر معرفت الہی پر ہم آنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہمارے اندر ہونی چاہیے، لیکن اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہمارے عمل سے۔ اگر ہم اپنے عملی دنیا میں اپنے جان و مال سے ویسا ہی محبت کرتے ہیں جو غفلت والا انسان کر رہے ہیں تو there is no difference between me and him، ہم دونوں کے بیچ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا ایمان کے کلمہ پڑھتے رہیے، اللہ کے نام لیتے رہیے، وہ ایک زبانی جمع خرچ ہے۔ یہ عملی مظاہرہ مانگتا ہے، عملی تقاضے اس کے ہیں، اور اس عملی تقاضے کے لیے یہی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور مرنے کے پہلے ہمیں ثبوت دینا ہے۔ یہ ثبوت جو ہے نا ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے گا، جو قیامت کے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سامنے لائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر سمجھداری ہے، سمجھداری کہاں سے آتی ہے؟ دل سے، دماغ سے نہیں۔ دماغ تو عقلی جو ہے نا فتنہ پیدا کرتا ہے، وہ لاجک ڈھونڈتا ہے، اور وہ لاجک میں فٹ نہیں بیٹھتا، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ دل وہ چیز ہے جو ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد کی، اس تجارت کی بات کر رہے ہیں جو تجارت ہم کو دکھ ہی نہیں رہا ہے، وہاں مال کے انویسٹمنٹ کرنے کے بات ہو رہی ہے جو بزنس کے کلیئرٹی ہمارے سامنے نہیں ہے، وہاں جان لگانے کی بات ہو رہی ہے جس جان کی جو ہے قیمت ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو کیسے یہ بات دماغ مانے گا؟ دماغ تو ریجیکٹ کرے گا نا۔ اور اسی لیے آج ہم لوگ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ریجیکشن کو سطح پر ہیں کہ ہم اس کو عملی دنیا میں اور اپنی زندگی میں داخل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ چیز طے ہوگا ہمارے دل سے۔ اسی لیے قرآن مبین میں ہر جگہ پر جب معرفت کی بات کہی گئی ہے، قرآن مبین کی بات کہی گئی ہے، تو وہاں پر صرف اور صرف قلب کا ذکر ہوا ہے۔ قلب وہاں ایک بلڈ کا پمپنگ اسٹیشن نہیں ہے، قلب وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو، اللہ تعالیٰ کے تعلیم کو پروسیس کر کے ہم کو دماغی طور پر اس پر عمل کرنے کے لائق بناتا ہے، ہم کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو قلب سلیم لے کے آئیں گے، یعنی کہ پیورٹی کی سطح پر۔ اب اس قلب کے 3 اسٹیج ہیں۔ ایک قلب وہ ہے جو اللہ کی بات سننے کے بعد ترنت اس کے اندر انٹرنلائز ہو جاتا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس پیورٹی کے میکسیمم لیول پر ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے نا لیول قلب کا وہ ہوتا ہے کہ جو سننے کے بعد پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ اس لیے الجھے ہوئے رہتے ہیں کہ نہ ہم معرفت کے سطح پر ہیں نہ غفلت کے سطح پر ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جانا سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا نہیں سمجھ میں آتا ہے، یعنی کہ وہ بھی کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے تو عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ تیسرا جو ہے نا سطح یہ ہے کہ جو ہمارے دل سیلڈ ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے، وہاں پر معرفت کی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا ہے، جس کو سورہ فاتحہ میں بھی بتایا گیا، سورہ بقرہ میں بھی بتایا گیا۔ تو ان تمام تر چیزوں کو جو ہے نا اگر ہم لوگ دیکھیں، تمام تر کانٹیکسٹ کو ملا کے دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرٹی کے سطح پر صاف طور پر ہمارے سامنے وہ بات رکھی ہے، لیکن وہ بات کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس عقل ہے۔ عقل ہم سب لوگوں کے پاس ہے۔ کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ یہ بات ہمارے سمجھ سے پرے ہے تو یہ جو ہے نا ماننے والی بات اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کے تمام تر چیزوں سے سمجھ میں آ جاتی ہے،
بال بچے سمجھ میں آتے ہیں, دکان سمجھ میں آتا ہے, پیسہ سمجھ میں آتا ہے, آلو پیاز سب سمجھ میں آ جاتا ہے, پھر یہ بات کیسے نہیں سمجھ میں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے سمجھ سے باہر ہو؟ یہ جھوٹ جو ہم لوگ بول کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اس لیے کہ مرنے کے بعد تو حساب ہم کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سطح پر تم کو پہنچنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. یعنی کہ اس جرنی میں جو ہمارے ساتھ پرابلم ہوتا ہے, انسانی نفس کا جو غلبہ ہوتا ہے, بہت سارے چیزوں کو ہم جیسا کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے ہیں, دوسرے فساد میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں, اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دے گا. کس کی بدولت میں؟ جب ہم اللہ پر ایمان لائیں گے, یعنی کہ اس دنیا کے بارے میں اس معرفت کے اوپر ہم ایمان لائیں گے. اور تم کو باغائے جنت میں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات ہیں جو بہشتائے جاویدانی ہیں تیار ہیں داخل کرے گا. یہ بڑی کامیابی ہے. اب جنت کے کنسپٹ ہمارے سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ اس لیے کہ جنت کے شکل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ریسورٹ دکھائی پڑتا ہے, کوئی ندی کے کنارے دکھائی پڑتا ہے, کوئی باغیچہ دکھائی پڑتا ہے, کوئی جنگل دکھائی پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جنت وہ چیز ہے جہاں پر تمام تر فساد کو نکال کر اس کو پیورٹی کے سطح پر رکھا گیا ہے. اس میں کسی بھی قسم کے نیگیٹو چیز یا فساد چیز نہیں ملے گا. وہاں کے ٹیمپریچر ایسا ہے, نہ ٹھنڈا لگے گا نہ گرمی لگے گا, آپ ہر وقت سودنگ محسوس کریں گے. تو ایسا ماحول جو ہے نا دنیا میں ہم کیسے کریٹ کریں گے؟ ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے. ہم جب اے سی چلاتے ہیں تو ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو گرمی لگتی ہے, ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو ٹھنڈا لگتا ہے. ہم اس ٹیمپریچر کو اپنے پسند کے مطابق, طبیعت کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جنت کے تصور یا جنت کے تصویر کی بات کر رہے ہیں, وہ جنت کے تصویر جو ہے نا وہ بیونڈ 26 ڈائمینشن, جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے 26 ڈائمینشن سے بیونڈ کی ہے, کہ جہاں پر ہر چیز پرفیکشن کے سطح پر ہے. اور وہ ایسا پرفیکشن جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے, تاوقتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ سمجھا دے. تو اس پر ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے. جنت کیسا ہوگا؟ سب لوگ سوال کرتے تھے کیا ہوگا نہیں ہوگا. تو قرآن کی ایک آیت سے ہم جنت کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں ہمیں کیا ملے گا. تو اللہ نے ہمارے عقل کے حساب سے اس بات کو کہی کہ جنت میں وہی ملے گا جو تم چاہو گے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو فساد برپا نہیں کیا. کوئی ہو سکتا ہے مال چاہ رہا ہو, کوئی بیوی چاہے گا, کوئی بچہ چاہے گا, کوئی گھر چاہے گا, کوئی دوسرا چیز چاہے گا. جو شاعر ہوں گے وہ شاعری چاہیں گے, کوئی سمندر کے پریمی ہوگا سمندر چاہے گا. تو کچھ بھی تم چاہو گے تمہارے من کے پسند کے مطابق اللہ تعالیٰ دنیا وہاں پر جنت میں رکھے ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ دنیا میں اس جنت کو ہم بنا سکیں, ہم انسان جنت تخلیق کر سکیں, کیونکہ ہم تو انسان ہی کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اب اگر آج کے ڈیٹ میں 8.3 بلین جو ہے نا انسان ہے, تو 8.3 ٹائپ کی سوچ ہے. وہ 8.5 بلین لوگوں کے سمجھ کے مطابق ہم کیسے ایک ماحول کو بنا سکتے ہیں جہاں تمام تر لوگ ایڈجسٹ کر جائیں گے اور تمام تر لوگ خوش ہوں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ممکن ہی نہیں ہے, بیونڈ. تو ہمارے سمجھ سے پرے وہ تمام تر چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ذکر کرتے ہیں. اور سورہ کہف میں بھی وہ ذکر کیا گیا کہ جب غار میں چھپے ہوئے 7 آدمی کی بات کہی گئی, تو جب ان لوگوں سے پوچھا گیا تو دنیاوی عقل کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم کچھ گھنٹے سوئے رہے یا ایک آدھ دن رہے ہوں گے. لیکن وہ سوئے ہوئے کتنے تھے؟ 300 سے زیادہ سال وہ سوتے رہ گئے تھے. کیا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ 309 سال ہم سوئے رہیں اور پھر زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جو آئنسٹائن کا اور نیوٹن کا ہم لوگ اتنا راگ الاپتے ہیں کہ جو ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ دیا ہے, آپ وہاں پر آ جائیے. اللہ تعالیٰ کس کانسیپٹ کی بات کر رہا ہے, کس ٹائم کی بات کر رہا ہے؟ انسان کے سمجھ میں آدھا دن کی بات تھی, اللہ تعالیٰ کے نظر میں 309 سال تھا. 309 سال کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ایک چھوٹے سے ٹائم میں. اور اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کا ایک دن جو ہے نا, پہلا جو دن ہوگا وہ 1000 سال کا برابر ہوگا, دوسرا دن جو اس کا 1 سال کا برابر ہوگا, تیسرا 1 مہینے کے برابر ہوگا, چوتھا 1 ہفتے کے برابر ہوگا, 5واں دن اس کا جو ہے نا 1 دن کے برابر ہوگا. دجال کرے گا کیا؟ دجال صرف اور صرف آپ کو اور ہم کو کنفیوزنگ اسٹیٹ میں لے جائے گا. جیسے ہی اے آئی کی دنیا جو ہے نا ہمارے سامنے آئی, تو ہم لوگ اتنا ناقص ہیں کہ اے آئی قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے اس پر ایمان تو لے آئے, لیکن اے آئی کے چھوڑ کر قرآن نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئی.
لیکن چیٹ جی پی ٹی نے جو ہے نا اگر پروف کر دیا یا دلیل دے دیا تو ہم اتنا خوش ہیں کہ ویڈیو پہ ویڈیو بن رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے آئی نے جو ہے نا پروف کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پروف کر کے چلے گئے، لیکن ہماری نظر وہاں جاتی نہیں۔ تو دراصل دجال جو ہے نا اسی فتنے سے ہمیں حملہ کرے گا اور ہمیں غفلت کے اس دنیا میں لے جائے گا جہاں پر دنیا کے چمک دمک میں ہم وہ کھو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میرا تعلق ہونا چاہیے جو قلبی طور پر ہوتا ہے، دماغی طور پر نہیں، تو ہمارا ریشنل جو تھنکنگ ہے جس کو مینٹل تھنکنگ بول لیجئے، وہ پورے کے پورے جو ہے نا اگر اے آئی بیسڈ کریں گے تو لاجک بیسڈ ہے، مینٹل بیسڈ ہے، تو اسی جگہ پر جا کے وہ رک جائے گا۔ قلب جو ہے نا ڈیٹیچ ہو جائے گا مینٹل سے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ قلب کے اندر جو اثر ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بارے میں، وہ ہمارے اندر داخل ہی نہیں ہوگا، جس کو کمپلیٹ بلاکیٹ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ ان کے دلوں کو ہم نے سیل کر دیا ہے، اس کے اندر جو ہے نا ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اس جگہ سے نکلنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتایا۔ آخری آیت جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی کہ ہمارے چاہت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پیدا کیا جانتا ہی ہے، یعنی تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح ان قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ جس ماحول میں وہ لوگ رہ رہے تھے وہاں بہت ہی کنفرنٹیشن تھا، بہت ساری جنگیں ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھی، اسلام کی وجہ سے ان پر حملے ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور چیز ہے جس کو تم چاہتے ہو، دل سے چاہتے ہو کہ ہم لوگ غالب ہو جائیں۔ ہر مسلم یہ چاہتا ہے کہ اسلام دنیا پر غالب ہو جائے، ہر ایک چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر ایک انسان اللہ کو مان لے، ایمان لے آئے۔ تو یہ چیز صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ساتھ بھی تھا۔ تو یہ جو تم غلبہ کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ ہم غالب ہو جائے، ڈومیننٹ ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ لیکن شرط کیا تھا؟ صرف 2 پوائنٹ، اپنے جان اور اپنے مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ اب یہاں پر جو پہلا کوسچن ہم نے کیا تھا، ہو ایم آئی، میں کون ہوں؟ تو میری پہچان یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، اسٹیٹس کے ذریعے سے ہماری پہچان ہو۔ ہماری پہچان کی ایک ہی معیار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ تم کتنا زیادہ اللہ کے راہ میں قربانی دے رہے ہو، اپنی جان کر، اپنے مال کر دے رہے ہو تو میدان میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو نواز دے گا، نہیں دیتے ہو نقصان تمہارا ہے۔ کلیئرٹی کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یا اب یہ ہمارے اپنے وجدان ہے، ہماری اپنی سمجھ ہے، فہم ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں۔ یہ چند باتیں موجودہ دنیا کے جو حقیقت ہے، جس حقیقت کو لے کے ہم لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اسی لیے ہم نے کوانٹم فزکس کی بات کہی، کوانٹم کانشسنس کی بات کہی، اور ہم نے ٹائم اینڈ اسپیس کے ڈائمنشن کی بات کی، یا 26 ڈائمنشن کی بات کی۔ لیکن وہ تمام تر سمٹ کے اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی آیت میں ہمیں بیان کر دیا، اور اس سورہ کہف کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ تمام تر چیز کا ریفلیکشن ملتا ہے جو دجال سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس وہ فاؤنڈیشن کریٹ کرتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے قرآن فہمی کی اس سطح پر اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت دے، ہم لوگوں کو قرآن کی طرف آنے کی توفیق دے، قرآن سے رغبت پیدا کر دے، ہمارے دل کو کھول دے، جو پردہ پڑا ہوا ہے اسے ہٹا دے۔ اللہ رب العزت ہی اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے۔